Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to all dear group members of Pure Discussion Group. आज हम अपने प्योर डिस्कशन ग्रुप में इस्तकबाल करते हैं मसीही मेंबर मोहतरम वॉटसन गिल साहब का और अहमदीस मुस्लिम मेंबर मोहतरम तारिक चौहान साहब का। और आज का मौजूद गुफ्तगू है कि मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी साहब की तसनीफ मसीही हिंदुस्तान में के तीसरे चैप्टर पर बातचीत होगी और दोनों हजरात बात करेंगे और नज़्म व नस्क के साथ चलाने के हिसाब से इस प्रोग्राम को हम यही चाहेंगे कि आधा घंटा एक मेंबर बात कर लें और आधा घंटा दूसरे मेंबर। और प्लीज़ ये याद रखें कि ईसा जी मसीह जी अलैहिस्सलाम का नाम लेते हुए टू द टॉपिक टू द पॉइंट बात होनी चाहिए और किसी भी किस्म की किसी भी तरफ से कोई ऐसे लफ्ज़ इस्तेमाल ना हो जो खुदा नखास्ता एक दूसरे की दिल आज़ारी का सबब बने। कि हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद अलैहिस्सलाम का ये मौक़िफ़ था कि ये जो हयात, शुक्रिया मीर फैसल साहब, ये जो किताब है हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद अलैहिस्सलाम की मसीह हिंदुस्तान में, इसके 2 चैप्टर्स हम डिस्कस कर चुके हैं अब तक और आज हम तीसरा बाब डिस्कस करेंगे क्योंकि हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद अलैहिस्सलाम का ये मौक़िफ़ था कि ये जो हयात मसीह का अक़ीदा है ये अल्लाह ताला की भी गुस्ताखी है, कुरान मजीद की भी गुस्ताखी है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी गुस्ताखी है और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की भी गुस्ताखी है। और नीज़ ये कि हयात मसीह का अक़ीदा जो है ये मज़हब का ख़ेज़ भी है और मुशरिकाना भी। तो इसके लिए उन्होंने दलाइल पेश किए और उनके मुतल्लिक़ पेशगोई की थी कि वो कसर सलीब करेंगे, यानी सलीबी अकायद को, जो गलत अकायद राइज हो गए उनको वो पाश कर देंगे। तो ये काम उन्होंने बहुत बखूबी किया और ये जो किताब है मसीह हिंदुस्तान में, ये उसी मिशन को पूरा करने की एक कड़ी थी। हयात मसीह का अक़ीदा अल्लाह ताला की गुस्ताखी इस वजह से है कि ये ख्याल करना कि अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को दुनिया में भेजा एक मिशन देकर और अभी उनकी उम्र सिर्फ 33 साल की थी, तो अल्लाह ताला उनको ज़िंदा जिस्म के साथ ऊपर उठा कर ले गया। तो ये खुदा ताला की गुस्ताखी भी इस तरह है कि अल्लाह ताला ने एक ऐसा काम किया जो एक नामुकम्मल था, जो बेफ़ायदा था, क्योंकि नबी भेजा, अभी उसका मिशन शुरू ही नहीं हुआ तो खुदा उसको उठा के ले गया। और किस लिए उठा के ले गया? क्योंकि यहूदी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सलीब देना चाहते थे, सलीब पर मौत देकर मारना चाहते थे, क्योंकि बाइबल के मुताबिक सलीबी मौत लानती मौत होती है। और चूँकि वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का इनकार करना चाहते थे, इसलिए वो ये चाहते थे कि इनको सलीब पर मारकर साबित कर दिया जाए कि ये एक खुदा का बंदा नहीं हो सकता, क्योंकि इसकी मौत ही लानती है। तो खुदा ताला ऐसा नहीं था कर सकता। तो जो कहते हैं कि खुदा ने ऐसा कर दिया और मसीह को लानती मौत मिल गई, वो खुदा ताला पर गुस्ताखी करते हैं। और फिर ये देखें कि अंबिया अल्लाह ताला के आते हैं, इंसानों से बड़े दुख उठाते हैं, बड़ी बड़ी तकलीफें उठाते हैं, बड़ी बड़ी तकलीफें उठाते हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर कत्ल का मुकदमा चला, कत्ल का इरादा किया गया उनके, लेकिन खुदा ताला ने उनको ऐसे असबाब पैदा कर दिए कि उनको बचा लिया गया। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसे 13 साल मक्का में दुख उठाने पड़े और उनको भी, उनके मुतल्लिक़ भी कत्ल का इरादा किया गया, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको भी बचा लिया। लेकिन किसी नबी को अल्लाह ताला मिशन शुरू होने से पहले आसमान पर जिंदा जिस्म के साथ कभी नहीं लेके गया। अल्लाह ताला अजीजुल हकीम है, वो गालिब है, लेकिन वो हिकमत वाला है, हर काम वो हिकमत से करता है। तो वो जो सब ताकतों और कुव्वतों का मालिक है, उसको क्या जरूरत है इंसानों से बचाने के लिए किसी को इस पेशाब पखाना वाले जिस्म समेत कहीं ऊपर बिठा दे उसको और एक लंबे हजारों साल तक उसको बिठाई रखे। ये अल्लाह ताला की गुस्ताखी है, जो खैरुल माकिरीन है, कि उसको नौज़ुबिल्लाह कुछ समझ ही नहीं आई तो जल्दी से उसने जिस्म समेत हजरत ईसा को आसमान पर उठाकर अपने पास बिठा लिया। तो ये बहुत बड़ी गुस्ताखी है।
اور پھر قرآن مجید کی بھی یہ بہت بڑی گستاخی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو صاف فرماتا ہے فیہا تحیون و فیہا تموتون و منہا تخرجون، یعنی اللہ تعالیٰ انسانوں کا ایک پورا پروگرام بتا رہا ہے کہ اسی زمین میں تم جیو گے، اسی زمین میں تم مرو گے، اور اسی زمین سے نکالے جاؤ گے قیامت کے دن۔ تو سارے انسانوں کا تو یہ پروگرام ہے، تو حضرت عیسیٰ کے لیے کون سی علیحدہ آیت آئی ہے کہ سوائے حضرت عیسیٰ کے وہ آسمان پر بھی زندہ رہیں گے، باقی سارے جو ہیں وہ زمین پر ہی زندہ رہیں گے؟ تو یہ قرآن مجید کی بھی بہت بڑی گستاخی ہے۔ اور پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بہت بڑی گستاخی ہے کہ نبیوں کا سردار جس کے متعلق یہ کہا گیا ہے کہ وہ نبی گر ہے، جس کی اطاعت سے نبوت کا انعام ملتا ہے، اس کے متعلق کہا جائے کہ اس کی امت میں ایک بھی شخص اس قابل نہیں ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کی وحی پا سکے، بلکہ اس کے لیے اللہ نے یہ انتظام کیا ہو کہ 2000 پہلے سے ایک یہودی نبی آسمان پر بٹھایا ہوا انتظار میں کہ وہ آئے اور یہ مسلمان بے ہدایتوں کی ہدایت کا انتظام کرے۔ تو یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی گستاخی ہے، اور امت جو خیر امت جس کو کہا گیا ہے اس کو یہ ایک بدترین امت ثابت کرنے والی بات ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر بٹھایا ہوا ہے جو رسول الی بنی اسرائیل تھے، اور قرآن ان کو یہ کہہ رہا ہے کہ وہ رسول اسرائیل کی طرف آئے، اور مسلمان نادان کہتے ہیں کہ وہ ہماری طرف آئے گا، تو وہ رسول الی بنی اسرائیل تو نہیں ہے، رسول الی مسلمین ہو جائے گا، تو قرآن شریف کو نعوذ باللہ جھوٹا ماننا پڑے گا۔ اور عیسائیوں کی بھی یہ بات کہ وہ خدا کے نبی تھے، اور ان کو کیسے ایک لعنتی موت مل سکتی ہے۔ پھر حیات مسیح کا عقیدہ مزہ کا خیز اس وجہ سے ہے کہ ایک انسان جس کے ساتھ پیشاب پخانہ اور کھانے پینے کی حاجات لگی ہیں، بیماریاں لگی ہوئی ہیں، وہ اسی حالت میں وہ کہیں آسمان پر اس کو بٹھایا ہوا ہے، اور 2000 سال سے بٹھایا ہوا ہے، اور ابھی تک کوئی آثار نہیں کہ کب اس نے واپس آنا ہے۔ تو انتہائی مزہ کا خیز ہے کہ انسان کی یہ والی پریشانیاں، یہ والا جسم جو ہے اس کو کہیں پہ خام خواہ بٹھا دیا جائے، بیکار، جس کے پاس کچھ نہیں سوائے انتظار کرنے کے، نہ اس کا کوئی بیوی ہے، نہ کوئی بچہ ہے، نہ کوئی اس کے پاس کچھ کام ہے، بس انتظار کرنا ہے جی بے ہدایت مسلمانوں کی ہدایت کے لیے کسی دن اللہ میاں بھیجے گا ان کو۔ انتہائی مزہ کا خیز عقیدہ، اور مشرکانہ اس لیے ہے کہ آپ خدا تعالیٰ کے شریک ان کو بنا دیتے ہیں کہ تمام انسان مر گئے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے سردار اپنی 63 سال کی عمر میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے، تو خدا نے یسوع کو جو حضرت موسیٰ کی قوم کا ایک نبی تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے خیر سے بٹھایا ہے اپنے پاس، اور 2000 سال سے بٹھایا ہوا ہے۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ کے شریک ہو گیا نا، کیونکہ صرف اللہ تعالیٰ ہے جو ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اس طرح آپ خدا کے شریک بنا دیتے ہیں۔ پھر حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نے ثابت کیا کہ انجیل کے مطابق بھی مسیح صلیب پر فوت نہیں ہوئے، اس وجہ سے کہ مسیح خدا کے ایک برگزیدہ بندے تھے، اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی تھے، اور وہ اپنے متعلق خود کہہ رہے ہیں کہ میں خدا کا پیارا ہوں، کیونکہ آپ انجیل پڑھ کر دیکھیں اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں جہان کا نور ہوں، میں ہادی ہوں، اور میں خدا سے اعلیٰ درجہ کی محبت کا تعلق رکھتا ہوں، اور خدا کا پیارا بیٹا ہوں۔ تو اس کے متعلق عیسائی کہتے ہیں کہ جی وہ لعنتی صلیبی موت مر گیا۔ تو یہ بات جو ہے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان کے خلاف ہے، جو ایک پاکیزہ برگزیدہ نبی تھے اللہ تعالیٰ کے، اور لعنت کا مفہوم ان کے اوپر کبھی آ ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ تو خدا کے پیارے تھے۔ تو یہ بات بھی ثابت کرتی ہے کہ یہ عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہی بالکل غلط ہے کہ اتنے عظیم نبی کو جو خاتم الخلفاء تھا بنی اسرائیل کا، اس کو کہا جائے کہ وہ لعنتی موت مر گیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور پھر مزید صلیب سے بچنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اسی جسم کے ساتھ حواریوں سے وہ ملے، صلیبی زخموں کے اوپر نشان تھے، اور یہاں تک کہ وہ لوگوں کو، اپنے حواریوں کو کہتے تھے آؤ یہاں انگلی ڈال کے دیکھو، اس میں زندہ جسم کے ساتھ ہوں، میں روح نہیں ہوں۔ اور اپنے حواریوں کو یقین دلانے کے لیے کہ میں جسم کے ساتھ آیا ہوں، میں کوئی روح نہیں ہوں، انہوں نے ان کے ساتھ کھانا بھی کھایا،
اور اس بات کا ثبوت ہے کہ انجیل کے مطابق بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیبی لعنتی موت سے بچایا گیا، اور بچانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ انہوں نے اپنا مشن پورا کرنا تھا۔ ان کی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑیں جو تھیں وہاں پہ موجود نہیں تھی، ان کی بھیڑوں میں انہوں نے نکلنا تھا۔ اور یہی بات یوحنا باب 10 آیت 16 میں بیان کی گئی ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں میری اور بھی بھیڑیں ہیں جو اس بھیڑ خانے کی نہیں، لازمی ہے کہ میں ان کو بھی اندر لاؤں، وہ میری آواز سنیں گی اور میری سب بھیڑیں ایک گلہ بن جائیں گی اور ان کا ایک ہی چرواہا ہوگا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان اپنے بھیڑوں کو تلاش کرتے کرتے انہوں نے سفر اختیار کیا وہاں سے، اور پھر سفر اختیار کرتے کرتے تبلیغ کرتے کرتے اپنے مشن کو پورا کرتے کرتے وہ کشمیر تک پہنچے، اور 120 سال کی عمر میں وفات پائی، اور کشمیر کے محلہ خانیار میں ان کی قبر ہے۔ اور یہ ثابت کرتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ایک برگزیدہ نبی تھے، اور جو کام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو سونپا گیا تھا وہ انہوں نے پورا کیا، اور پھر اس جہان سے رخصت ہوئے، اسی طرح جیسے تمام انبیاء ان سے پہلے رخصت ہو چکے ہیں، اور جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آئے اور اپنا کام پورا کر کے دنیا سے رخصت ہوئے۔ قرآن مجید کی یہ آیت جو سورہ نساء کی آیت 157 ہے، وہ بتاتی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، یعنی اللہ تعالیٰ نے نہ تو ان کو قتل ہونے دیا اور نہ ہی صلیب پر ان کی موت ہوئی، لیکن سارا معاملہ شبہ میں اس لیے پڑ گیا کیونکہ یہودی اگر جان جاتے کہ وہ زندہ بچ گئے ہیں تو وہ دوبارہ ان کو وہ صلیب پر چڑھانے کی کوشش کرتے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ مشتبہ کر دیا، اور یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا خیر الماکرین کا یہ پلان تھا، اور سارے اسباب جو میں بیان کر چکا ہوں پہلے وہ سارے مہیا ہوئے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک صلیبی لعنتی موت سے بچائے گئے، اور انہوں نے اپنا مشن پورا کیا۔ اور اسی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا قَتَلُوهُ، یقیناً یعنی یقیناً ان کو قتل نہیں کیا گیا، اور صلیب کی موت سے وہ بچائے گئے، کیونکہ یہودی چاہتے تھے کہ ان کو صلیب پر موت دے کر ان کو لعنتی ثابت کر دیں، تو خدا تعالیٰ تو ایسا نہیں تھا چاہتا، چنانچہ اس کے اسباب مہیا کیے گئے، لیکن عیسائی بیچارے زبردستی اپنے یسوع کو لعنتی ثابت کرنا چاہتے ہیں تاکہ اپنی نجات اس فلسفے سے حاصل کر سکے۔ تو یہ بہت ہی افسوس کا مقام ہے کہ جس کو آپ خداوند کہتے ہیں اسی کو لعنتی ثابت کرتے ہیں۔ آج جو تیسرا باب ہے اس میں یہ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نے ثابت کیا ہے کہ صلیب سے اتارے جانے کے بعد مسیح کے زخموں کا علاج ایک خاص مرہم سے کیا گیا جس کو مرہم عیسیٰ کا نام دیا گیا، اور حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نے ثابت کیا ہے کہ یہ مرہم عیسیٰ جو ہے اس کا تذکرہ بہت سی کتب میں موجود ہے، اور سب سے پہلے اس کا تذکرہ ہمیں انجیل میں بھی ملتا ہے، جیسا کہ یوحنا باب 19 میں ہے آیت 39 سے 40 تک لکھا ہے نیکوڈیمس بھی وہاں آئے جو ایک بار پہلے رات کو یسوع کے پاس گئے تھے، وہ مر اور اونٹ کا آمیزہ اپنے ساتھ لائے جس کا وزن تقریباً 100 پاؤنڈ تھا، یعنی 50 کلو کی وہ مرہم تھی جو وہ لے کے آئے تھے۔ انہوں نے لینن کی پٹیوں پر مسالے لگا کر یسوع کی لاش کو ان سے لپیٹ دیا، کیونکہ یہودی کفن دفن کے لیے ایسا ہی کرتے ہیں، تو لاش کو تو آدمی مسالے نہیں لگاتا، 50 کلو کے مسالے لاش کو تو نہیں لگائے جاتے۔ اور پھر یہ اس میں یہ بھی پتہ کرتا ہے کہ وہ دوسرے دن، یعنی پہلی رات وہ پہلے یسوع کے پاس گئے تھے، پھر دوسرے دن وہ لے کے آئے یہ مرہم، یعنی لکھا نیکوڈیمس بھی وہاں آئے جو ایک بار پہلے رات کو یسوع کے پاس گئے تھے، اور پھر اس کے بعد وہ یہ مرہم ساری لے کے آئے جو 50 کلو اس کا وزن تھا اس مرہم کا۔ اور مر اور عود جو یہ ہے مسالے ہیں، یہ ان کا بہت زود اثر ہوتا ہے زخموں کے لیے،
حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام لکھتے ہیں کہ ایک اعلیٰ درجہ کی شہادت جو حضرت مسیح کے صلیب سے بچنے پر ہم کو ملی ہے، اور جو ایسی شہادت ہے کہ بجز ماننے کی کچھ بن نہیں پڑتا، وہ ایک نسخہ ہے جس کا نام مرہم عیسیٰ ہے، جو طب کی صدہا کتابوں میں لکھا ہوا پایا جاتا ہے۔ ان کتابوں میں بعض ایسی ہیں جو عیسائیوں کی تالیف ہیں، اور بعض کتابیں ایسی ہیں جن کے مؤلف مجوسی یا یہودی ہیں، اور بعض کے بنانے والے مسلمان ہیں، اور اکثر ان میں بہت قدیم زمانہ کی ہیں۔ تحقیق سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اول زبانی طور پر اس نسخہ کا لاکھوں انسانوں میں شہرہ ہو گیا، اور پھر لوگوں نے اس نسخہ کو قلم بند کر لیا۔ پہلے رومی زبان میں حضرت مسیح کے زمانہ میں ہی کچھ تھوڑا عرصہ واقعہ صلیب کے بعد ایک قرابہ دین کتاب تالیف ہوئی جس میں یہ نسخہ تھا، یعنی یہ ہومیوپیتھ، یہ ایک طرح کا دوائیوں کا مجموعہ تھا، یہ کتاب جس میں یہ ہوئی تھی، اس کا ذکر ہے، اور جس میں یہ بیان کیا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی چوٹوں کے لیے نسخہ بنایا گیا تھا۔ اور پھر یہ قرابہ دین کتاب تھی، کئی مختلف زبانوں میں ترجمہ ہوئی، یہاں تک کہ مامون الرشید کے زمانہ میں عربی زبان میں اس کا ترجمہ ہوا۔ پھر آپ لکھتے ہیں کہ اور یہ خدا کی عجیب قدرت ہے کہ ہر ایک مذہب کے فاضل طبیب نے، کیا عیسائی اور کیا یہودی اور کیا مجوسی اور کیا مسلمان، سب نے اس نسخہ کو اپنی کتابوں میں لکھا ہے، اور سب نے اس نسخہ کے بارے میں یہی بیان کیا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ان کے حواریوں نے تیار کیا تھا، اور جن کتابوں میں ادویہ مفردہ کے خواص لکھے ہیں ان کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ نسخہ ان چوٹوں کے لیے نہایت مفید ہے جو کسی ضربہ یا سختہ سے لگ جاتی ہیں، اور چوٹوں سے جو خون رواں ہوتا ہے وہ فی الفور اس سے خشک ہو جاتا ہے، اور چونکہ اس میں مر بھی داخل ہے اس لیے زخم کیڑا پڑنے سے یعنی انفیکشن سے بھی محفوظ رہتا ہے، اور یہ دوا تعاون کے لیے بھی مفید ہے، اور ہر قسم کے پھوڑی پھنسی کو اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو انجیل کا بھی حوالہ پڑھ کے سنایا کہ وہ 50 کلو کی جو دوا لے کے آئے تھے مرہم، اس میں مر بھی شامل تھا، اور مر میں یہ خاص طور پر خصوصیت ہے کہ یہ انفیکشن کے خلاف بھی بہت زود اثر ہے، اور بہتے ہوئے خون کو بھی روک دیتا ہے۔ تو یہ باتیں جو ضروری تھیں، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں جو جسم میں کیل ٹھونکے گئے تھے ان میں خون بہہ رہا تھا، تو یہ دوائی جب لگائی تو خون فوری طور پر بند ہو گیا، اور 3 دن کے اندر اندر ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو گئے اور اپنے حواریوں سے ملے، اور زخم اتنے خشک ہو چکے تھے کہ آپ نے حواریوں کو کہا اس میں انگلی ڈال کے دیکھو، یعنی زخم بالکل بھرے نہیں تھے، ان کے نشان ابھی موجود تھے، اور اندر سے ابھی پوری طرح ان کے اندر ہیلنگ نہیں تھی ہوئی، تو اس لیے انہوں نے کہا آؤ اس میں انگلی ڈال کے دیکھو، تمہیں پتہ چلے کہ میں وہی یسوع ہوں جو جسم کے ساتھ آئے ہوں، میں کوئی روح نہیں ہوں۔ اچھا، پھر حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نے ان کتابوں کی بھی فہرست ایک کی ہے، وہ کتابیں تو بہت ساری ہیں لیکن چند کتابوں کا انہوں نے ذکر کیا ہے جس میں مرہم عیسیٰ کا ذکر ہے۔ تو ظاہر مرہم عیسیٰ تبھی بنائی گئی نا کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ تھے، اور زندہ کو ہی ضرورت ہوتی ہے مرہم کی، مردہ جسم کو ضرورت نہیں ہوتی، نہ روح کو ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام انجیل کی گواہی کے مطابق اور مرہم عیسیٰ کی موجودگی کی وجہ سے وہ صلیبی موت سے بچائے گئے، اور زخموں کہ ان کا علاج ہوا، اور انہوں نے اپنے مشن پہ نکلے۔ ان کا کتابوں میں جس کا ذکر کیا حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نے، اس میں سب سے اول کتاب بو علی سینا کی مشہور کتاب قانون ہے، اس کے اندر مرہم عیسیٰ کا ذکر ہے۔ پھر شرح القانون بائی علامہ قطب الدین شیرازی مجموعہ 3، اس میں ذکر ہے مرہم عیسیٰ کا۔ پھر کامل الثنا بائی علی بن العباس المجوسی والیوم 2 پیج 602، اس کے اوپر مرہم عیسیٰ کا ذکر ہے۔ پھر مجموعہ البقاء بائی محمود احمد اسماعیل مخاطب آف خاقان
known as father of محمد بقا خان والیوم 2 پیج 497 پہ مرحوم عیسیٰ کا ذکر ہے. پھر تذکرہ اول الالباب بائی شیخ داؤد الزریر الانطاکی پیج 303 اس پہ اس کا ذکر ہے. تو یہ اور بھی یہ کتابیں کو نام ہے یہاں پہ. تو وہ قرابہ دین رومی جس کا انہوں نے ذکر کیا، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صلیب کے تھوڑے ہی عرصے بعد وہ کتاب لکھی گئی، تو اس میں بھی یہ مرحوم عیسیٰ کا ذکر ہے. حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ وہ کتابیں ہیں جن کو میں نے بطور نمونہ اس جگہ لکھا ہے، اور یہ بات اہل علم اور خاص کر طبیبوں پر پوشیدہ نہیں ہے کہ اکثر ان میں سے ایسی کتابیں ہیں جو پہلے زمانہ میں اسلام کے بڑے بڑے مدرسوں میں پڑھائی جاتی تھی اور یورپ کے طالب علم ان کو پڑھتے تھے. اور یہ کہنا بالکل سچ اور مبالغہ کی ایک ذرہ آمیزش سے بھی پاک ہے کہ ہر ایک صدی میں قریباً کروڑ انسان ان کتابوں کے نام سے واقف ہوتے چلے آئے ہیں، اور لاکھوں انسانوں نے ان کو اول سے آخر تک پڑھا ہے. اور ہم بڑے زور سے کہہ سکتے ہیں کہ یورپ اور ایشیا کے عالم لوگوں میں کوئی بھی ایسا نہیں کہ ان بعض عظیم الشان کتابوں سے نا واقف ہو. اور جس زمانہ میں ہسپانیہ اور کسمینو دارالعلم تھے، اس زمانہ میں بو علی سینا کی کتاب قانون، جو طب کی ایک بڑی کتاب ہے جس میں مرحوم عیسیٰ کا نسخہ ہے، اور دوسری کتاب میں شفا اور اشارات و بشارات جو طبی اور حیات اور فلسفہ وغیرہ میں ہیں، بڑے شوق سے اہل یورپ سیکھتے تھے. ایسا ہی ابو نصر فارابی، ابو ریحان اور اسرائیل اور ثابت بن قرد اور حنین بن اسحاق وغیرہ بھی، ان کی کتابیں بھی یونانی سے ترجمہ شدہ کتابیں پڑھائی جاتی تھی. تو یہ بہت بڑی ڈاکومنٹیشن ہے جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. یہ کوئی حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نے یہ کتابیں نہیں پھیلائی ہوئی، یہ پہلے سے موجود ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے یہ ان کو شائع کیا گیا اور رواج دیا گیا، اور پھر ان کے ترجمے ہوئے. اور بہت ساری اور کتابوں میں جو طب کی کتابیں ہیں ان میں مرحوم عیسیٰ کا ذکر آتا ہے. تو آپ فرماتے ہیں کہ حق کے طالبوں کے لیے مرحوم عیسیٰ ایک عظیم الشان شہادت ہے. اگر اس شہادت کو قبول نہ کیا جائے تو پھر دنیا کے تمام تاریخی ثبوت اعتبار سے گر جاویں گے، کیونکہ اگرچہ اب تک ایسی کتابیں جن میں اس مرحوم کا ذکر ہے قریباً 1000 ہیں یا کچھ زیادہ، لیکن کروڑ انسانوں میں یہ کتابیں ان کے مؤلف شہرت یافتہ ہیں. اب ایسا شخص علم تاریخ کا دشمن ہوگا جو اس بدیہی اور روشن اور پرزور ثبوت کو قبول نہ کرے. اور یہ کیا ہی تحکم پیش کیا جا سکتا ہے کہ اس قدر عظیم الشان ثبوت کو ہم نظر انداز کر دیں، اور کیا ہم ایسے بھاری ثبوت پر بدگمانی کر سکتے ہیں جو یورپ اور ایشیا پر دائرہ کی طرح محیط ہو گیا ہو، اور جو یہودیوں اور عیسائیوں اور مجوسیوں اور مسلمانوں کے نامی فلاسفروں کی شہادتوں سے پیدا ہوا. اب اے محققوں کی روحو، اس اعلیٰ ثبوت کی طرف دوڑو. اے منصف مزاجو، اس معاملہ میں ذرا غور تو کرو. کیا ایسا چمکتا ہوا ثبوت اس لائق ہے کہ اس پر توجہ نہ کی جائے؟ کیا مناسب ہے کہ ہم اس آفتاب صداقت سے روشنی حاصل نہ کریں؟ پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ایک پرانا قلمی نسخہ قانون بو علی سینا کا اسی زمانہ کا لکھا ہوا میرے پاس بھی موجود ہے. تو پھر یہ سری ظلم اور سچائی کا خون کرنا ہے کہ ایسے روشن ثبوت کو یوں ہی پھینک دیا جائے. بار بار اس بات میں غور کرو، اور خوب غور کرو. کیوں کر یہ کتابیں اب تک یہودیوں اور مجوسیوں اور عیسائیوں اور عربوں اور فارسیوں اور یونانیوں اور رومیوں اور اہل جرمن اور فرانسیسیوں اور دوسرے یورپ کے ملکوں اور ایشیا کے پرانے کتب خانوں میں موجود ہیں؟ اور کیا یہ لائق ہے کہ ہم ایسے ثبوت سے جس کی روشنی سے انکار کی آنکھیں خیرہ ہوتی ہیں یوں ہی منہ پھیر لیں؟ اگر یہ کتابیں صرف اہل اسلام کی تالیف اور اہل اسلام کے ہی ہاتھ میں ہوتی تو شاید کوئی جلد باز یہ خیال کر سکتا کہ مسلمانوں نے عیسائی عقیدہ پر حملہ کرنے کے لیے جعلی طور پر یہ باتیں اپنی کتابوں میں لکھ دی ہیں. مگر یہ خیال علاوہ ان وجوہ کے جو ہم بعد میں لکھتے ہیں اس وجہ سے بھی غلط تھا کہ ایسے جال کے مسلمان کسی طور سے مرتکب نہیں ہو سکتے، کیونکہ عیسائیوں کی طرح مسلمانوں کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ حضرت مسیح واقعہ صلیب کے بعد بلا توقف آسمان پر چلے گئے.
تو اس لیے مسلمانوں نے اس میں جال سازی نہیں کی، کیونکہ وہ تو خود سمجھتے ہیں کہ جی حضرت عیسیٰ زندہ جسم کے ساتھ آسمان پر چلے گئے۔ تو یہ کتابیں جو ہیں یہ منہ بولتی ثبوت ہیں اس بات کا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیبی موت سے بچائے گئے، اور وہ اپنے مشن انہوں نے کمپلیٹ کیا، اور 20 سال کی عمر میں کشمیر میں پھر وہ وفات پا گئے۔ شکریہ۔ بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ محترم طارق چوہان صاحب، آپ نے اپنے پوائنٹس رکھے، اور یہ تیسرا سیشن چل رہا ہے ہم لوگوں کا۔ تو آئیں اب ہم محترم واٹسن گل صاحب سے ان کی بات لے لیتے ہیں کہ ان کا آپ کی باتیں سن کے کیا وچار بنا اور آخر وہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ سر تو ویلکم۔ ہاں جی، اجازت ہے تو میں شروع کروں۔ سب کو میرا سلام، میں واٹسن گل۔ بنیادی طور پر آدھے سے زیادہ جو گفتگو کی ہے طارق چوہان صاحب نے، وہ پرانی چیزوں کو دہرایا انہوں نے، قرآن اور انجیل کی جو پہلے انہوں نے کیا، لیکن چلیں یہ ان کا رائٹ ہے۔ جی محترم واٹسن گل صاحب ویلکم، آپ اپنے پوائنٹس رکھیں سر، ویلکم ونس اگین، شکریہ۔ میسج کے ساتھ ساتھ میں وہ جواب دوں گا۔ انہوں نے کہا جی یہ جو نظریہ ہے مسیح کا آسمان پر زندہ جانا، یہ آپ کے پروفٹ محمد مسلمانوں کے، ان کی بھی گستاخی ہے، اسلام کی بھی گستاخی۔ بنیادی طور پر ان کا مقصد یہ ہوتا ہے مسلمانوں کو بتانا کہ جی ہم اسلام کے زیادہ وہ وفادار ہیں۔ اور اب گستاخی کہاں سے ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ گستاخی یہ نہیں ہے، کیونکہ خدا تعالیٰ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اب انہوں نے کہا کہ جناب وہ ان کے وہ کھانا پینا اور ہگنا منہ سب اوپر چلے گئے، کیا خدا نہیں کر سکتا؟ بتا دیں مجھے۔ حالانکہ میرا تو ایمان فرق ہے، لیکن میں آپ کے جواب دے رہا ہوں، کیا نہیں کر سکتا خدا کسی کو بھی لے کے جائے؟ کیا خدا نہیں کر سکتا کہ طارق چوہان کو آسمان پر لے جائے؟ خدا پابند ہے اس میں۔ گستاخی یہ ہے کہ آپ کے مرزا صاحب جو ہیں وہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ وہ پروفٹ محمد سے بھی بڑے نبی تھے، کیونکہ جو چیز مسیح ابن مریم اگر کشمیر چلے گئے تھے تو پروفٹ محمد نے جو 600 سال بعد آئے ہمیں کیوں نہیں بتایا دنیا کو کہ جناب آپ وہ، لیکن چونکہ مرزا صاحب اپنے آپ کو بڑا نبی وہ کرتے تھے تو گستاخی انہوں نے کی۔ فرماتے ہیں کہ جناب وہ اللہ تعالیٰ نے مسیح کو اوپر اٹھا لیا، یعنی اس کو کوئی مشن دیا تو مشن، یہی تو ہم بھی کہتے ہیں۔ یہ جو آپ کہتے ہیں، آپ کا جو دعویٰ ہے مرزا صاحب کا کہ جی وہ کشمیر چلے گئے، لے کے تو وہ انجیل آئے تھے، اسلام کے مطابق انجیل لائے تھے وہ، تو اس کے بعد وہ انجیل کہاں گئی؟ کیونکہ وہ کشمیر گئے، اگر آپ بقول آپ کے، تو انہوں نے وہاں کیا کیا؟ تو کہیں انجیل پھیلائی انہوں نے اس زمانے میں؟ کس کو بتایا؟ کبھی آپ ان کو بتاتے ہیں وہ بدھزم کے مونسٹریز کے اندر رہے، کبھی آپ بتاتے ہیں جی وہ اپنا کشمیر خانوال کے علاقے میں رہے، وہاں بچے پیدا کیے۔ سب جھوٹ ہے، اس کو ثابت کرنا ہے، ایسے نہیں ہے۔ انجیل کے حوالے سے آپ نے دونوں ہی میسیجز میں دلائل دیے، تیسرے میں بھی دے رہے ہیں اور چوتھے میں بھی مجھے لگتا ہے کہ آپ دیں گے۔ وہ انجیل کے اندر بتایا گیا ہے کہ وہ صلیب پر مرے اور پھر زندہ آسمان پر چلے گئے۔ تو وہ آپ کا جھوٹ، ایک تو مرزا صاحب 150 سال ہو گیا ثابت نہیں کر سکے، اس کے بعد ان کی جماعت، چونکہ آپ لوگ کا مقصد یہ ہے، آپ کا ٹارگٹ ہی ہے، اور وہ ٹارگٹ جو ہے فیل ہو رہا ہے، اسی وجہ سے جماعت احمدیہ جو ہے وہ آہستہ آہستہ سکڑ رہی ہے۔ اس میسج میں آپ نے اپنا جو موقف ہے وہ شروع کیا۔ اب بنیادی طور پر ہم سب نے، یہ جو دوست سن رہے ہیں انہوں نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ بنیادی نقطہ کیا ہے، مرم عیسیٰ۔ اس کے بعد مرزا صاحب نے اپنی کتاب میں بتایا جی وہ، جیسے کہ طارق چوہان صاحب نے بتایا کہ وہ مر جو ہے اور عود وہ قبر میں لائی گئی۔ اس پر آپ نے دھیان رکھنا ہے، تو آپ کو میرا وہ مقصد سمجھ میں آئے گا جو میں مرزا صاحب کو یہاں پر جھوٹا ثابت کروں گا۔ ابھی یہ کہتے ہیں کہ جی وہ مرم عیسیٰ جو تھی وہ ان کے حواریوں نے، ان کے رسولوں نے بنائی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج بھی کوئی چھوٹی سی بھی عقل، جس کے پاس تھوڑی سی بھی عقل ہوگا، اس کو سمجھ آئے گی کہ اس زمانے میں مسیح ابن مریم کو عیسیٰ نہیں کہا جاتا تھا۔ عیسیٰ قرآن نے 600 سال کے بعد مسیح ابن مریم کو پکارا۔ تو یہ سب سے بڑی ایک دلیل ہے اس بات کی کہ ظاہر ہے کہ اس وقت اگر مرم عیسیٰ بنی اور جو آج تک ہے تو عیسیٰ نہیں ہونی چاہیے تھی۔ اگر وہ مرم مسیح ہوتی مرم یسوع ہوتی تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ یہاں پر انہوں نے یوحنا کی انجیل کا ذکر کیا، میں اس کو پڑھتا ہوں، ذرا غور کیجیے گا۔ یہاں لکھا ہے نیکودیمس بھی آیا جو پہلے یسوع کے پاس رات کو گیا تھا اور 50 سیر کے قریب مر اور عود ملا ہوا لایا، پس انہوں نے یسوع کی لاش، یا بھی غور کریں ذرا کہ یہ کس قدر
شرارتی لوگ ہیں کہ یہاں لاش لکھا ہوا ہے. کبھی آپ نے سنا کہ کسی زندہ آدمی کو لاش کہا جائے؟ یہاں پر لاش لکھا ہوا ہے مگر ان کو نہیں نظر آتی. میں نے بتایا کہ یہ وہ فتنہ ہے جو قرآن کو اپنی کتاب کہتا ہے اور اس کے اندر تبدیلی کرتا ہے. آپ اس کی ابھی انہوں نے بیچ میں ایک میسج کیا، حالانکہ وہ میسج اس وقت وہ نہیں، انہوں نے ذکر کیا وما قتلہ وما صلبہ. وما قتلہ کا مطلب ہے نہ قتل کیا، لیکن وما صلبہ کا مطلب ہے کہ صلیب پر زندہ اتار دیا. یہ حرکتیں ہیں ان کی. ابھی بندہ ان کو پوچھے، یہ عربی کی آیات پڑھتے ہیں، یہ جھوٹ بولتے ہیں اور سر عام بولتے ہیں اور کھل کر بولتے ہیں، کیونکہ ان کا جو مرزا صاحب تھے انہوں نے وہاں پر جو کتابوں میں لکھا ہے وہ جھوٹ ہی ہے سارا. تو واما قتل کا مطلب تو قتل نہیں کیا، لیکن واما صلیب صلیب دی، لیکن صلیب سے زندہ ہو سارا. میں اب آپ کو بائبل مقدس سے ثابت کر کے بتاؤں گا کہ جو مر تھی وہ کیوں لائی گئی تھی. لاجیکلی بھی بتاؤں گا میں آپ کو، کلام مقدس ہمیں بتائے گا، اور کتاب خود اپنی گواہ ہوتی ہے، یہ میں آپ کو بتاؤں گا. یہاں پر لکھا ہے 50 سیر. اب ذرا غور کریں، مسیح کے زخموں کا غور کریں. ان کے ہاتھوں اور پیروں میں کیل ہیں. کتنے بڑے ہوں گے کیل؟ 50 سیر مر. آپ غور کریں کہ 50 سیر مر اگر کوئی آدمی اٹھائے گا، اور 7 اود الگ ہے، اگر 50 سیر مر ہے تو چلو 10-20 کلو وہ بھی ہوگی. کوئی ایک آدمی اتنا ویٹ اٹھا کر نہیں چل سکتا. وہ گدھے پہ آئے ہوں گے، کہیں لے کے آئے ہوں گے. وہ یہ مر جو تھی، یہ کلام مقدس ہمیں بتاتا ہے کہ یہ خوشبو کے لیے تھی. آج بھی پاکستان میں اگر کوئی لاش مر جاتا ہے، جب تک میں پاکستان میں تھا ہم یہاں پر بھی دیکھتے ہیں کہ وہ پرفیوم لگاتے ہیں باڈی کو، تاکہ اگر باڈی 2-4 گھنٹے میں کہیں بدبو نہ آ جائے اس میں سے، تو وہ پرفیوم اور وہ خوشبو عطر اور اس طرح کی چیزیں استعمال کرتے ہیں. اس زمانے میں بھی تھا. اور یہ آپ چیک کر سکتے ہیں کہ جب فیرون جو تھے، ان کی جو ممیز تھیں، ان کو جب یہ باونگ کرتے تھے ان کے اوپر خوشبودار چیزوں کی، تاکہ وہ اس پروسیس سے جس پہ وہ میمیفائڈ ہوتی تھی وہ خوشبو بدبو نہ آئے، تو اس کے اندر بھی آپ کو انگریڈینٹس میں مر وغیرہ ملے گی. میں آپ کو بائبل کی ابھی آیت سے دکھاتا ہوں کہ مسیح جو ہیں وہ مر چکے ہیں، اور ان کے اوپر انہوں نے مر کی مالش کرنی ہے. ایک تو 50 سیر کا خود جو فگر ہے وہ بتاتا ہے کہ وہ ہاتھوں اور پیروں کے کیلوں کے لیے دوائی نہیں ہو سکتی، کبھی بھی نہیں ہو سکتی. اگر ہاتھوں اور پیروں کے کیلوں کے زخموں پر، ان کی پسلی کے زخموں پر دوائی بنانی بھی تھی، تو بھائی پاؤ چٹانک آدھا کلو 1 کلو، یہ 50 سیر صرف مر. اود الگ ہے. تو ان کو لے کے زخموں پہ یہ عقل جو ہے وہ اس کو نہیں مانتی. مر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ خوشبو کے لیے ہے. میں بھی آپ کو آیتیں کوٹ کر کے اور بتاتا ہوں آپ کو. غزل الغزلات ہے 3 باب، اس کی 6 آیت ہے. اس میں لکھا ہوا ہے یہ کون ہے جو مر اور لبان سے اور سوداگروں کے تمام عطروں سے معطر ہو کر بیابان سے دھوئیں کے ستون کی مانند چلا آتا ہے. آپ نے دیکھا اس جملے کے اندر مر کا ذکر ہے اور خوشبو کا ذکر ہے. ایک اور آگے چلتے ہیں. کلام مقدس میں خروج کی کتاب ہے، اس کا 30واں باب ہے 30 چیپٹر، اور اس کی 23ویں آیت ہے. اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ تو مقدس کی مشکال کے حساب سے خاص خاص خوشبودار مسالہ لینا، یعنی اپنے آپ نکلا ہوا مر 500 مشکال. یہاں آپ دیکھیں خداوند تعالیٰ جو ہے وہ موسیٰ کو ایک خوشبودار مسالے کے لیے بتا رہا ہے کہ آپ نے کیا کیا چیزیں لینی ہے. سب سے پہلے مر کا ذکر ہے، اور کس کے ساتھ؟ خوشبودار چیزوں کے ساتھ. زبور 45 اس کی 8ویں آیت، چلے ساتھی سے پڑھتے. تو نے صداقت سے محبت رکھی اور بدکرداری سے نفرت، اس لیے تیرے خدا نے شادمانی کے تیل سے تجھ کو تیرے ہمسروں سے زیادہ مسا کیا ہے. تیرا ہر لباس سے مر اور عود اور تج کی خوشبو آتی ہے. خوشبو کا ذکر، مر کا ذکر، اور بہت ساری آیات اس میں موجود ہیں. مثال کی کتاب کی بھی آیت ہے اس میں. میرے کہنے کا صرف مقصد یہ تھا کہ مرزا صاحب نے جو جھوٹ بولا اپنی کتاب میں، اسے وہ ثابت نہیں کر سکے. اور انہوں نے بتایا، ایک تو 2-3 چیزوں کو رکھے ذہن میں. میں نے بائبل کی پرانے عہد نامے کی کتابیں، یعنی جو مسیح سے بھی 2000 3000 4000 سال پرانے وقت گزرا، اس کے حوالے سے یہ آیات ہیں. یہ مسیح کے زمانے سے بہت پہلے کی بات ہے. زبور بتا رہا ہے کہ مر خوشبو کے لیے استعمال ہوتا تھا.
غزل الغزلات کتاب ہمیں بتا رہی ہے کہ مر خوشبو کے لیے استعمال ہوتا تھا. خروج کی کتاب بتا رہی ہے کہ ہمیں مر خوشبو کے لیے استعمال ہوتا تھا. آج آپ کو اس کے بعد میں ثبوت بھی پیش کروں گا کہ آج بھی مر کا جو پرفیوم ہے، اگر آپ گوگل پہ کریں مر پرفیوم کو تو آپ کو پتہ لگے گا کہ کتنا مہنگا ہے. چلے قیمتیں تو فرق ہیں، کہیں سستا بھی کہیں مہنگا بھی، لیکن پرفیوم کے لیے استعمال ہوتا تھا. یہ کسی دوائی کے لیے نہیں استعمال ہوتا تھا. دوائی کے لیے اسے 13ویں صدی میں جا کے چائنا نے کہیں اس کو میڈیسن کے طور پہ مختلف حوالوں سے یوز کیا. یہ مسیح کے دور میں نہیں تھا. دو چیزیں ذہن میں رکھیں، ایک تو عیسیٰ مریم عیسیٰ کا کانسیپٹ ٹوٹ گیا، یہاں پر ختم ہو گیا، تباہ ہو گیا، کہ بائبل مقدس گواہی دے رہی ہے کہ مر اس زمانے میں خوشبو کے لیے استعمال ہوتا تھا. دوسرا کانسیپٹ ٹوٹ گیا مرزا صاحب کا کہ مرم عیسیٰ کہنا کہ جی وہ مسیح کے زمانے میں بنائی گئی، یہی خود تو اپنے طور پہ غلط ہے. مسیح کے زمانے میں وہاں پر لیٹن بولی جاتی تھی، ایرامی بولی جاتی تھی، مختلف زبانیں تھیں، ان میں عیسیٰ کہا ہی نہیں گیا. وہ خدا کے بندو، اسی لیے کہتے ہیں کہ جھوٹ بولنے کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہوتی ہے. صاحب نے اپنی کتاب میں، اس کتاب میں میرا خیال ہے یہ جو تیسرے باب کے اندر انہوں نے بتایا جی یہ کتابیں اس زمانے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کروڑوں لوگوں نے پڑھی ہیں، کروڑوں لوگوں نے. کون سی کتابیں؟ میڈیسن کی کتابیں یا مریم عیسیٰ کی کتابیں؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان کی چلاکی کیا تھی، مرزا صاحب کی چلاکی کیا تھی. آپ دیکھیں کہ ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ مسیح ابن مریم جو تھے وہ بیماروں کو شفا دیتے تھے، اندھوں کو ٹھیک کرتے تھے، لنگڑوں کو ٹھیک کرتے تھے. تو ہو سکتا ہے فار ایگزامپل اس کو ایک آرگومنٹ کے لیے رکھ لیں کہ کسی نے کوئی میڈیسن بنائی اور اسے کہا جی یہ مریم عیسیٰ ہے، لیکن یہ کب ہوئی ہوگی؟ یہ اسلام کے بعد ہوئی ہوگی نا، جب عیسیٰ لفظ جو ہے دنیا نے سنا، قرآن نے مسیح ابن مریم کو عیسیٰ پکارا. ایک دلیل یہ ہے. دوسری، مرزا صاحب نے اپنی کتاب میں جو سب سے نزدیک ترین زمانے کی کتاب کا ذکر کیا، جو کہ تاریخ چوہان نے بھی بتایا، قانون نامی کتاب کا، یہ جو بو علی سینا تھا یہ اس کی کتاب تھی. اور بو علی سینا مسیح کی پیدائش کے 1100 تقریباً 1100، اگر میں کہ غلط ہوں تو مجھے معافی دیجیے گا، تقریباً 1100 سال بعد پیدا ہوا ہوں. 1100 سال بعد پیدا جو بندہ پیدا ہوا ہے وہ اپنی کتاب میں وہ کر رہا ہے. اب دلیل کیا دے رہے ہیں انہوں نے؟ جتنی بھی کتابوں کا ذکر کیا انہوں نے یہ نہیں کہا، آپ نے اب ان کے میسج کو سن لیجیے گا، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جی اس میں اس مرم عیسیٰ کا ذکر ہے کہ جو مسیح کے زخموں پر لگائی. یہ کہہ رہے ہیں کہ مرم عیسیٰ کا ذکر ہے، فلانی کتاب میں مرم عیسیٰ کا ذکر ہے، اس کتاب میں مرم عیسیٰ کا ذکر ہے. میں نے پھر آپ کو کہا کہ اگر کسی نے کوئی ایسی میڈیسن بنا لی ہو کہ مسیح کی ایک خاصیت تھی کہ وہ بیماروں کو اچھا کرتے تھے اور وہ زخمیوں کو ٹھیک کرتے تھے، تو اگر کسی نے کوئی ایسی میڈیسن بنا بھی لی تو یہ ثابت نہیں کرتی، کیونکہ دو چیزیں ہم نے ذہن میں رکھنی ہے کہ عیسیٰ نہیں ہو سکتا تھا اس کا نام مریم عیسیٰ کا جو یہ کہتے ہیں، اس کا نام اگر رکھتے، اگر مرزا صاحب تھوڑا سا اور دماغ چلا لیتے تو وہ اس کو مریم یسوع کہتے تھے، مریم مسیح کہتے تھے. تو یہ بالکل بے تکی بات ہے. طارق چوہان صاحب کہتے ہیں جی کیا یہودی، کیا مجوسی، کیا فلانے، کیا ڈمکانے، سب نے اپنی کتابوں میں کدھر ہے؟ کیا لکھا ہے؟ کوئی دکھائیں، وہ کتاب دکھائیں. ابو بھائی آپ نے کہا آپ کے پاس بھی کوئی کتاب ہے، دکھائیں. پہلے ہم اس کتاب کی اتھینٹسٹی کو چیک کریں گے، کیونکہ میں تو کھل کے بولتا ہوں نا کہ جماعت احمدیہ جو ہے وہ اپنے دعوے کو سچ ثابت کرنے کے لیے، ابھی میں نے دیکھا میری میر لطیف صاحب کے ساتھ ایک ڈیبیٹ ہو رہی تھی، میں نے اس کے اوپر ویڈیو بنائی ہے، انہوں نے انجیل بنائی ہوئی ہے، جماعت احمدیہ نے انجیل چھاپی ہوئی ہے جس میں عیسیٰ کا ذکر ہے کہ جی عیسیٰ جو ہے اس کو وہ مریم مگدلینی کو کہہ رہا ہے مجھ سے چمٹی نہ رہ. یہ کتنا بےہودہ لفظ ہے، جبکہ اردو کی بائبل کے اندر لفظ یہ لکھا ہوا ہے کہ مجھے مت چھو. ابھی اس کو وہ کہتی ہے، وہ ابھی وہاں پر اس کو ملا، اس نے کہا ربونی اے استاد، تو وہ کہتی ہے، وہ مسیح کہتا ہے کہ مجھے مت چھو. یہ ایک ڈیسنٹ لفظ ہے، لیکن میر عزیز صاحب نے جو وہ اسکرین شاٹ لگائی اس میں ایک تو لفظ عیسیٰ لکھا ہوا ہے. ہم جو اردو میں لوگ ہیں ہم تو عیسیٰ نہیں بولتے مسیح ابن مریم کو. کہاں لکھا ہوا ہے اردو بائبل میں عیسیٰ؟ یا تو کوئی عربی زبان میں کوئی عربی کرسچن ہوں گے جو عرب کے لوگ ہوں گے وہ عیسیٰ پکار سکتے ہیں، ہم تو نہیں پکارتے. تو یہ کون سی بائبل، کہاں سے چھپی یہ بائبل؟ اور پھر ترجمہ دیکھیں آپ، شیطانیت دیکھیں آپ کہ مجھ سے نہ چمٹی رہے. پھر اسی میسج میں، اگلے میسج میں انہوں نے کہا جی وہ مریم عیسیٰ جو تھی وہ ثبوت تھا اس بات کا. میں نے آپ کو بتا دیا چونکہ مریم عیسیٰ بقول مرزا صاحب کے یا جماعت قادیانیت کے مر تھا، اور مر کے ساتھ وہ ایک مرم بنائے گی. میں نے آپ کو مر کا بتا دیا. سننے والے جو ہیں وہ دیکھیں گے، سوچیں گے کہ یار مر جو ہے وہ زمانے میں خوشبو کے لیے استعمال ہوتی تھی، اور بائبل مقدس ہمیں بتا رہی ہے
یہ بائبل مقدس بتا رہی. میں آج چیک کر رہا تھا تو مجھے قرآن کی بھی ایک حدیث جو ہے وہ ملی، لیکن چونکہ مجھے وہ ایک ثبوت کے طور پہ نہیں، اس کا صرف گوگل نے ریفر کیا مور کے حوالے سے کہ پروفٹ محمد نے کہیں مور کے حوالے سے کہا کہ جی آپ اپنے گھروں میں اس کو کریں، لیکن مجھے وہ اس کی جو اوریجنل وہ تھا کوئی اسکرین شاٹ نہیں تھا، تو میں اس کو میں نے نہیں شیئر کیا. تو یہ باتیں ہیں. جب فرعون کے جو بادشاہ تھے وہ جب مر جاتے تھے تو ان کی جو باڈی تھی ان کو جو مومیفائڈ کیا جاتا تھا، ان کو ممی کے لیے جب جو سارے انگریڈینٹس ہوتے تھے اس سے پہلے ان کی باڈی کو اس مر کے ساتھ اور کچھ مسالوں کے ساتھ ان کی باڈی پر مامی کی جاتی تھی کہ تاکہ وہ بدبو نہ آئے اس میں سے. تو مر جو ہے وہ میڈیسن کے لیے استعمال نہیں ہوئی. اور دوسرا جیسے کہ میں نے بتایا آپ کو کہ مریم عیسیٰ یہ بڑا ایک غلط اور مسخہ خیز دعویٰ تھا اس زمانے میں جب کہ ہم عیسیٰ مسیح کو پکارے ہی نہیں گیا. اچھا ایک میسج میں نے ان کو سنا تھا، مجھے یاد نہیں ہے چونکہ ٹائم بہت تیزی سے آگے جا رہا ہے. تو انہوں نے کہا تھا کہ جی وہ ان کو 33 سال کی عمر میں اٹھا لیا گیا اور ان کا باقی کام جو ان کا کام تھا وہ نہیں تھا. میں نے پہلے بھی جواب میں کہا تھا اور میں نے ابھی پھر اس کو ایکسپلین کرتا ہوں کہ اگر ان کی بات مان لی جائے نا مرزا صاحب کی، تو یہاں پر انہوں نے کہا کہ جناب وہ کھوئی ہوئی بھیڑوں کی تلاش میں گیا. تو اس حوالے سے میر لطیف صاحب کے ساتھ میری بات ہو رہی تھی تو وہ پہلے کہتے جی وہ 10 بھیڑیں 10 کے 10 قبیلے، یعنی بھیڑیں کون سی تھی؟ وہ قبیلے تھے نا جو قبیلے نبوکت نظر کے جب اسیری سے باہر نکلے ہیں تو اس کے بعد پھر وہ واپس اسرائیل نہیں گئے، وہ دنیا میں مختلف ممالک میں پھیل گئے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر یہی مرزا صاحب کی بات یا جیسے طارق چوہان صاحب کی بات کو اگر میں لے لوں تو پھر تو وہ خدا کے نبی تھے نا اگر آپ لوگ کے بقول، تو وہ تو پھر صرف انڈیا کی طرف گئے، تو بھیڑیں تو مختلف ممالک میں گئیں. وہ تو انڈیا میں جا کے ادھر ہی مر گئے، یا تو وہ چلو گھوم رہے ہوتے انڈیا گئے، اس کے بعد پھر وہ افریقہ کی طرف چلے جاتے، یورپ کی طرف قبیلے آئے ہیں ان کے وہاں کی طرف جاتے ڈھونڈتے ان کو، نہ تو بھیڑیں ملی. عقل کی بات ہے نا کہ وہ خدا کے نبی تھے، اگر آپ نبی مانتے ہیں ان کو تو نہ تو ان کو بھیڑیں ملی. کہاں ملی بھیڑیں؟ بھیڑیں تو آج بھی ڈسکور نہیں ہوئی پوری طرح سے آج بھی، تو مسجد پر اپنا پورا مکمل کام کر کے گئی نہیں. تو یہ بونگیاں ہوتی ہیں، اس طرح کی بونگیوں سے نہیں چلتا. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جو میں باقاعدہ ڈیبیٹ کے لیے نہیں بیٹھتا ہوں کہ میں سارے پلندے سامنے رکھوں، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ اگر کوئی ویڈیو ٹو ویڈیو یا فیس ٹو فیس ڈیبیٹ ہوتی ہے اس میں آپ ساری چیزیں سامنے رکھتے ہیں. تو یہ ابھی میسج سن رہا ہوتا ہوں، کبھی کوئی میسج پیچھے رہ جاتا ہے، ایک مزہ نہیں آتا، لیکن پھر بھی یہ ساری بونگی باتیں ہیں. اور جماعت احمدیہ کا جو دعویٰ ہے مرزا صاحب کا کثر صلیب کا، وہ ٹوٹل جھوٹ کہ مسیح کے زمانے میں مرزا صاحب کے زمانے میں مسیح 30-40 کروڑ تھے، معذرت 30-40 کروڑ تھے، اور آج مسیح جو ہے وہ 2.7 بلین ہے. ایک کیڑی کثر صلیب سی ہے، ایک کیڑا کیتا توڑا مرزا صاحب نے یار. وہ یہ کون سا؟ ایسا نہ کیا کریں. ابھی بھی ایمان کی طرف جائیں، خدا تعالیٰ سے معافی مانگیں. اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں، میں نہیں کہتا ہوں کہ جو قادیانی ہیں وہ مسیح ہوں، میں صرف یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ سچے دل سے معافی مانگیں اور اسلام کی طرف واپس چلیں جائیں، یہی آپ کے لیے نجات ہے. بہت شکریہ. اور واٹسن بھائی میں یہ بات کہنا چاہوں گا، بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ محترم واٹسن گل صاحب، آپ نے اپنے پوائنٹس رکھے، اور یہی بیسٹ ویز ہوتے ہیں کہ دونوں ڈیبیٹرز اپنے اپنے پوائنٹس سب لوگوں کے سامنے رکھ دیں. باقی ماننا یا نہ ماننا تو بالکل الگ ڈفرینٹ تھنگ ہے، اور یہ بھی کہ خدا جس سے وہ چاہتا ہے وہی کسی ریلیجن میں جائے گا. تو آپ لوگ یہ سسٹم وائز کر ہی رہے ہیں. تھرڈ سیشن بھی آج خدا کے فضل سے پورا ہوا، تو نیکسٹ سیشن ہم لے لیں گے جب کبھی پروگرام ملتا ہے یا آپ لوگوں سے دونوں سے بات چیت کر کے. اور واٹسن بھائی میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ آپ ہمیں ڈفرینٹ ٹاپکس بتائیں جو کہ کرسچنس اور مسلمس کے بیچ میں ڈسکس ہو سکیں. اور ظاہر سی بات ہے کہ میں محترم طارق چوہان سے بھی اپیل کروں گا کہ وہ زیادہ سے زیادہ ٹائم دیں اور ڈفرینٹ ٹاپکس پہ ہم بات چیت کیا کریں گے. اگر 2-4 لوگوں نے مل کر کوئی رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی ہے یا انہیں کچھ احساس ابتری کا کچھ پرابلم ہو رہی ہے تو میڈیسن وغیرہ انہیں مل جائے گی. قرآن شریف بھی یہ کہتا ہے کہ اگر تمہارے اعمالوں میں کچھ فرق آئے گا یا تمہارے اعمال بگڑ جائیں گے، اچھی خاصی بات چیت کرنے کو ڈسٹرب کرنے کی کوشش کرو گے تو وہ تمہاری جگہ پہ دوسرے لوگ لے آئے گا. تو وی مسٹ کنٹینیو our all debates between Christians and Muslims. اور طارق چوہان صاحب اس ٹائم مسلم کی نمائندگی کیا کریں گے سر. تو واٹسن بھائی مجھے ٹاپکس دیجیے گا آج کے سیشن کے لیے. بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ ٹو آل.
आज ये मसीही हिंदुस्तान में बुक का तीसरा चैप्टर भी कंप्लीट कर लिया, बस एक चैप्टर रह रहा है, 4th चैप्टर ये कंप्लीट हो जाए, उसके बाद फिर हम अदर टॉपिक्स लेते हैं बिटवीन क्रिश्चियंस एंड मुस्लिम्स। आज के लिए इजाज़त, सब खुश रहें, आबाद रहें, खुदा हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।